अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा। हुमायूं की पहली बीवी बेगा बेगम काबिल में थी। वो हुमायूं से दूर रही नहीं रहती थी। इसकी एक वजह तो यही थी कि मोहब्बत करने वाली बीवी की हैसियत से इसके दुख सुख में शरीक रहना चाहती थी। मैदान जंग में भी इसके साथ जाने की जिद किया करती थी। शोहर का साया बनकर रहने की दूसरी वजह ये थी कि वो अपनी सोखनों को वली अहद हुमायूं पर हावी होने का मौका नहीं देना चाहती थी। वो खूब समझती थी कि हुमायूं के और इसकी वालदा के माहम बेगम के दिल पर वही बहू हुक्मरानी करेगी जो एक बेटे को जन्म देगी। और ये इसकी बदकिस्मती थी कि इसने पहली बार एक बेटी को जन्म दिया था, अब वो दूसरी बार माँ बनने वाली थी। इस बार पूरी उम्मीद थी कि हुमायूं के वारिस को जन्म देगी। ऐसे वक्त इत्तला मिली कि आगरे के बाग गुलफशाह में हुमायूं सख्त दलील है और इसके पास जाने के लिए तड़प गई। यही वक्त होता है तीमारदारी का और शोहर की खिदमत गुजारी का। लेकिन बहम बेगम ने सख्ती से कहला भेजा कि वो हामला है, अहली ऐसी हालत में सफ़र हरगिज़ न किया जाए। बच्चे को कोई नुकसान होगा तो वो हमेशा के लिए शहजादा हुमायूं से महरूम हो जाएगी। वो एक माह बाद जचकी से फारिग होने वाली थी, फिर इसके बाद भी शायद एक आध माह तक सफ़र के काबिल ना रहती। हुमायूं से ऐसी तवील जुदाई गुरां गुजर रही थी, लेकिन हालात ने मजबूर और बेबस कर दिया था। बस एक उम्मीद थी, अगर बेटे को जन्म देगी तो हुमायूं और उसकी माँ खुद ही दौड़े चले आएंगे, इसे सर आंखों पर बैठाएंगे, फिर वो दूसरी सोखनों पर भी बढ़तरी हासिल कर लेगी। फिलवत सोखने ना होने के बराबर थी। हुमायूं की एक बेगम कोहिनूर ने एक बेटी को जन्म दिया था, इसके बाद मायूस होकर मेके जा बैठी थी। हुमायूं को इससे कोई खास लगाव नहीं था, लिहाजा वो उसकी जिंदगी से निकल गई थी। बेगा बेगम को अपनी सास महाब बेगम पर ताव आता था। वो सास साहिबा एक पौधा हासिल करने के लिए किसी न किसी हसीन शहजादी से हुमायूं का नकाह पढ़वा दिया करती थी। अभी एक बरस पहले यही हुआ था। हुआ ये कि मेवा जहां नामी एक इंतहाई हसीन और नौजवान लड़की गुलबदन बेगम हुमायूं की हमशीरा की खिदमत पर मामूर थी। वो माहम बेगम को इतनी पसंद आई कि उसने बेटे से इसका निकाह पढ़वा दिया। बेगा बेगम को मालूम हुआ तो वो लाहौर से सफ़र करती हुई दिल्ली पहुंची। सास से शिकायत करते हुए बोली, आका में मादर, हमने 10 रोज पहले इतला दी थी कि हम माँ बनने वाले हैं। आप ख्वाम एक और सोकन ले आई हैं। इस बार हम एक लड़के को जन्म देने वाले हैं। माहम बेगम ने कहा, तुम पहले एक लड़की को जन्म दे चुकी हो, हमें भरोसा नहीं है। जब बेटे को जन्म दोगी तो कलेजे से लगा लेंगे। एक माह बाद मेवा जान ने यह खुशखबरी सुनाई, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, इंशाल्लाह एक बेटे को जन्म दूंगी। माहम बेगम ने बराक नामी एक बहुत कीमती जेवर बनाया, फिर इसे दोनों के सामने रखते हुए कहा, जो भी बेटा पैदा करेगी ये जेवर इसी का होगा। हुमायूं की सभी बेगमात शाही खानदानों से ताल्लुक़ रखती थी, इनके पास मालो दौलत की कमी नहीं थी। फिर भी औरत को जितना जेवर मिले कम ही लगता है। एक बेटा पैदा करने पर बराक जैसा कीमती जेवर मिलता तो वह चमकता दमकता हीरे जवाहरात से मरसा जेवर एक फातेह माँ के सीने से तोहफे की तरह सजा रहता। इन दिनों हुमायूं की 4 बेगमात थी। एक तो बेगा बेगम, दूसरी बीबी कोहिनूर थी, इससे अलहदगी हो चुकी थी, तीसरी का नाम चांद बीबी था और चौथी शाद बीबी थी। चूंकि 4 से ज़्यादा गुंजाइश की नहीं थी, इसलिए वहाँ बेगम दूसरी बुहे कोहिनूर को हटाकर मेवा जान को ले आई थी। चांद बीबी और शाद बीबी ने अभी तक ना बेटा पैदा किया था ना बेटी। जब सरखेज ज़मीनें खरीदी गई थी तो ये आसरा भी था कि अभी मतलूबा फसल ज़रूर होगी। बेगा बेगम बेटा पैदा करे या ना करे इसका बोलबाला रहता था। वो बहुत ही आला शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और हुमायूं की सर चढ़ी थी। बाकी 3 बेगमात अंदेशों में मुब्तला हो गई थी कि जो भी बेटी पैदा करेगी इसे हुमायूं की ज़िंदगी से और शाही ख़ानदान से खारिज कर दिया जाएगा। इम्तिहान के नताइज मुकर्ररा वक्त पर सामने आने लगे। बेगा बेगम ने दो एक दिन और 2 रातों तक दर्द ज़हन में मुब्तला रहने के बाद एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही खबर मिली कि बेटी हुई है, वो सदमे से चीखने लगी, गुस्से से कहने लगी, बेटी को उठाकर फेंक दिया जाए, ये हमारे नसीब में खुआरी लेकर आई है, हम इसका मुंह नहीं देखेंगे। वो अपनी खुशदामन महम बेगम के सामने झूठी इतला नहीं भेज सकती थी कि बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि इसके आसपास महम बेगम की वफादार खादमाई रहा करती थी। दूसरी हामला बहू मेवा जान थी। 10 माह गुजर चुके थे। 11वां महीना लगा तो पूछा गया, जचकी क्यों नहीं हो रही? वो सहमी हुई थी, झिझकते हुए बोली, हमारे खानदान में अक्सर 10 या 11 महीनों बाद जचकी हुआ करती है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। माहम बेगम ने एक तजर्बाकार दाई को बुलवा कर कहा, इसका मुआयना करो, बताओ हमारी मुआरात कब पूरी होगी। बंद कमरे में मुआयना किया गया तो भेद खुल गया। मेवा जान पेट पर चमड़े का सख्त खोल बांधे हामला बनी फिरती थी। वो हिंदुस्तान की मलका को इतना बड़ा फरेब दे रही थी। माहम बेगम गुस्से से फट पड़ी, इस पर चाबक बरसाते हुए बोली, बदबख्त जलील 2 कोड़ी की खादमा, तूने हमसे झूठ बोलने और धोखा देने की जुर्रत कैसे की? तुझे बहू बनाया, बुलंद मर्तबा दिया और तू सर पर नाचने लगी। तूने ये साबित कर दिया है कि नीची जात के लोगों को
کبھی منہ نہیں لگانا چاہیے۔ ماہم بیگم تھک گئی تو ایک خواجہ سرا میوہ جاں کی پٹائی کرنے لگا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دیں، شہزادے کو حاصل کرنے کے لیے جذبات میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے صاحب عالم کے قدموں میں رہنے کے لیے جھوٹی خوشخبری سنائی دی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا، وہ جو ظلم ہو رہا تھا، جو سزا مل رہی تھی وہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی، پھر بھی وہ نقاہت سے کہہ رہی تھی میں نے 7 ماہ پہلے جھوٹ بولا تھا، تب سے اب تک پچھتا رہی ہوں، اندیشوں میں مبتلا رہتی تھی کہ میرا کیا بنے گا، بس ایک ہی امید تھی کہ صاحب عالم کبھی مجھے خلوت میں طلب کریں گے تو میں ان کے ذریعے آپ سے رحم کی درخواست کروں گی۔ ماہم بیگم کی بڑی صاحبزادی گل بدن بیگم نے آ کر سفارش کی، آقا میں مادر یہ میری خادمہ تھی، میں نے اسے آپ کے حوالے کیا تھا، اس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اسے بہت سزا مل چکی ہے، خدا را اسے معاف کر دیں، اس کی جان بخش دیں۔ ماہم بیگم نے حقارت سے کہا اس وقت کو ہماری سلطنت سے باہر لے جا کر پھینک دیا جائے، اگر آئندہ یہ کہیں نظر آئے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ فوراً ہی حکم کی تعمیل کی گئی، یوں ہمایوں کی 4 میں سے ایک سیج پھر خالی ہو گئی۔ بگا بیگم کابل میں تھی، اسے اطلاع مل رہی تھی کہ اس کی ایک سوکن شاہی محل سے نکالی جا چکی ہے اور خوش دامن صاحبہ ایک پوتا حاصل کرنے کے لیے ایسی باولی ہو رہی ہے کہ پھر ایک چھوٹی ذات کو منہ لگا رہی ہے۔ اختری نامی خادمہ کو سر چڑھایا جا رہا ہے، جمنا کنارے والی زمینیں اور ایک شاندار حویلی اس کے نام کی گئی ہے۔ شہزادہ ہمایوں کالنجر کی مہم سے واپس آئے گا تو اختری سے اس کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ بگا بیگم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان نجومی نے اور ہندو جیوتشی نے پیشن گوئی کی ہے کہ اختری ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ بگا بیگم یہ سب کچھ سن رہی تھی اور انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ وہ بیٹی پیدا کرنے کے صدمہ سے ایسی ٹوٹ گئی تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، مگر یہ سنتے ہی اٹھ بیٹی کہ بیٹا نہ پیدا کرنے کے لیے ایک نئی سوکن آنے والی ہے۔ اسے اپنی خوش دامن پر غصہ آ رہا تھا، یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک ہمایوں تخت پر نہیں بیٹھے گا وہ خود ملکہ معظمہ نہیں کہلائے گی۔ ملکہ بننے کے بعد ہی وہ اپنی ساس کے ہاتھ میں تسبیح تھما کر اسے کسی گوشے میں بٹھا سکتی تھی۔ ہمایوں کے بارے میں یہ یقین تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتا ہے، لیکن جب تک تخت کا وارث پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ یکے بعد دیگرے شادیاں کرتا رہے گا اور اس کی سوکھنے لاتا رہے گا۔ اب وہ یقین کے ساتھ سوچ رہی تھی ہم اگلی بار ضرور تخت کا جانشین پیدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے بیٹا پیدا کرنے والی کو روکنا ہوگا۔ یہ بات بھی ناقابل برداشت تھی کہ ایک 2 کوڑی کی خاتمہ بیٹا پیدا کرنے کے بعد دوسری تمام بیگمات سے افضل و برتر سمجھی جائے گی، ملکہ معظمہ اور ولی عہد کا والدہ ماجدہ کہلائے گی۔ اس نے حکم دیا سفر کی تیاریاں کی جائیں، ہم آگرہ جائیں گے۔ اس کے میکے والوں نے اس کی خاص طبیبہ اور طبیب نے سمجھایا کہ ایسی کمزوری کی حالت میں ہزاروں کو اس کا سفر کرنا نامناسب ہے، اچھی طرح علاج ہو جائے، کچھ توانائی بحال ہو جائے، پھر سفر کا قصد کیا جائے۔ وہ ضدی تھی، اس نے کہا ہمارے ساتھ ہماری طبیبہ اور طبیب رہا کریں گے، ہم جگہ جگہ پڑاؤ کرتے رہیں گے، ایک آدھ روز آرام کریں گے، پھر آگے چل پڑیں گے، اپنے ہمایوں تک پہنچنے میں دیر نہیں کریں گے، لیکن پہنچ ہی جائیں گے۔ وہ ہمایوں کو صرف اپنی ملکیت بنائے رکھنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتی رہتی تھی، اس کے ستیلے بھائیوں کی سازشوں سے بھی آگاہ ہوتی رہتی تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ کامران مرزا لاہور کے تخت پر قبضہ جمانے کے لیے کابل سے نکلا ہوا ہے۔ اس نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کے ذریعے ہمایوں کو پیغام بھیجا تھا ہمارے مجازی خدا ہمارے سر کے تاج، یہ گزارش ہے کہ ستیلے بھائیوں سے محبت ضرور کریں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں۔ کامران مرزا کی نیت میں فطور ہے، وہ لاہور کے تخت پر قبضہ جمانے کے لیے کابل سے نکلا ہوا ہے۔ اب بابا حضرت بادشاہ بابر سے گزارش کریں کہ وہ کامران مرزا کو کابل واپس جانے کا حکم دے۔ بگا بیگم نے ہمایوں کے نام پیغام بھیجا تھا لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ ہمایوں اس پر عمل کرے گا، کیونکہ وہ بھائیوں پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ بادشاہ بابر نے بھی اسے یہی نصیحت کی تھی کہ ایک ولی عہد کو اپنے ستیلے بھائیوں سے محبت اور انصاف کرتے رہنا چاہیے۔ مرد سازشیں کم کرتے ہیں، اپنی قوت بازو پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، تلوار کے زور پر تخت و تاج حاصل کرتے ہیں، اس کے برعکس عورتیں تلوار نہیں اٹھا سکتی، اس لیے سازشیں زیادہ کرتی ہیں۔ بیگا بیگم نے اپنی حکمرانی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایک اور سازش کی، اس نے دوسرے ستیلے بھائی ہندال کے نام پیغام بھیجا، برادر آپ جانتے ہیں ہم آپ کو بڑی بہن کی طرح پیار کرتے ہیں اور آپ کی بہتری چاہتے رہتے ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بابا حضرت بادشاہ بصرت اعلیٰ لگتا ہے کامران مرزا کو اب ان کا خوف نہیں رہا، وہ لاہور پر قبضہ جمانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے نکل چکا ہے۔ اب کابل کا تخت خالی ہے، آپ یہاں اپنے لشکر کے ساتھ آئیں اور اپنے بادشاہ سلامت کا اعلان کا امان کریں، کامران مرزا کی واپسی کا راستہ بند کر دیں۔ بابر کے تینوں بیٹے کامران، عسکری اور ہندال اسی انتظار میں تھے کہ باپ کی آنکھیں بند ہوں تو ہمایوں سے اس کا اقتدار چھین لیا جائے۔ وہ سبھی باپ سے خوف زدہ رہتے تھے، لیکن اب اس کی بیماری نے سارا خوف دور کر دیا تھا۔ ہندال بھی بادشاہت کے لیے پر تول رہا تھا۔ بگا بیگم کا خفیہ پیغام ملتے ہی وہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل کی طرف چل پڑا۔ بگا بیگم نے پھر ایک چال چلی،
اس نے کامران مرزا کے نام پیغام بھیجا، برادر اگرچہ رشتے میں ہم آپ کے بھائی کی بیگم ہے، لیکن آپ کو بڑی ہمشیرہ کی طرح چاہتے ہیں، آپ کو بر وقت اطلاع دے رہے ہیں، اگر کابل میں اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے ہیں تو فوراً واپس چلے آئیں، کیونکہ ہندال اپنے لشکر کے ساتھ کابل پہنچنے والا ہے۔ بگا بیگم کی یہ دو طرفہ سازشیں کامیاب رہی۔ کوئی بھی دوسرے کے گھر پر قبضہ جمانے سے پہلے اپنے گھر میں مضبوطی سے قدم جماتا ہے۔ کامران کو یہ اندیشہ تھا کہ حضرت بادشاہ بابر بستر علالت سے اٹھ بیٹھے تو اسے بغاوت کے جرم میں کابل کے تخت سے بھی محروم کر دیں گے۔ اس کا ماموں یعنی گل رخ بیگم کا بھائی یہ پیغام لے کر آیا تھا، بیٹے کامران ہمایوں کا النجر کی مہم کے لیے نکل رہا ہے، آگرے کا تخت خالی ہے، حضرت بادشاہ بابر علیل پڑے ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے، تم انہیں حراست میں لے کر ہمایوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہو، وہ حضرت بادشاہ کو جان سے زیادہ چاہتا ہے، ان کی خاطر ہتھیار ڈال دے گا۔ کامران مرزا نے ماں کو لکھ بھیجا، آپ ہمیں ہندوستان کا بادشاہ بنانا چاہتی ہیں، لیکن حالات موافق نہیں ہیں۔ آپ کی سوکن دلدار بیگم کا بیٹا ہمارا ستیلا بھائی ہندال اپنے لشکر جرار کے ساتھ کابل کی طرف آ رہا ہے، ہمیں اس کی سرکوبی کے لیے واپس جانا ہوگا۔ عزیزز جان مادر، ہم آپ کا خواب ضرور پورا کریں گے، ہندوستان کے بادشاہ ضرور بنیں گے، لیکن ذرا صبر کریں۔ بابا حضرت بادشاہ کو اس دنیا سے کوچ کرنے دیں، آپ کے دو جوان بیٹے ہیں، ہم بعد میں ہمایوں اور ہندال سے بخوبی نمٹ لیں گے۔ بیٹے کا یہ تحریری پیغام گلرخ بیگم کو ملا تو وہ غصے سے تلملاتی ہوئی دلدار بیگم کے پاس آئی، اسے اپنے بیٹے کا پیغام پڑھاتے ہوئے بولی، آپ کا صاحبزادہ ہندال آستین کا سانپ ہے، ہمارے بیٹے کامران کو ڈس لینا چاہتا ہے۔ دلدار نے کہا، آپ ہمارے بیٹے کو آستین کا سانپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ کابل کے تخت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے؟ کامران مرزا تو اس سے بھی زیادہ زہریلا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو یہاں بلایا ہے تاکہ وہ ایک ہی بار میں بیمار والد کو قیدی بنائے اور یہاں کے تخت پر قبضہ جما کر ہمایوں کو واپسی کا راستہ روک دے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کے بیٹے ہندال کو ستیلا نہیں سمجھا جائے گا، بعد میں اسے ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ دلدار نے کہا، جو بیوی اپنے مجازی خدا کی نہیں، جو بیٹا اپنے بیمار والد کو قیدی بنانے کے لیے یہاں آ سکتے، ان کے وعدوں اور قسموں پر بھروسہ کرنے والی کوئی نادان یا پاگل عورت ہی ہوگی۔ پھر دلدار نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہم ایسے ہی نادان دکھائی دیتے ہیں؟ آپ اپنی سوکن ماہا بیگم کے خلاف بھرپور سازش کر رہی ہیں، ہم بھی تو سوکن ہیں، کیا ماہا بیگم سے نمٹنے کے بعد ہمیں آسانی سے چھوڑ دیں گی؟ کیا ہمارے خلاف سازش نہیں کریں گی؟ گلرخ نے اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، بہت پچھتائیں گی دلدار بیگم، ہمارے دو کڑیل صاحبزادے ہیں، وہ ہمایوں جیسے ولی عہد سے ٹکرا سکتے ہیں تو آپ کا ہندال کس گنتی میں آتا ہے؟ اسے تو وہ ایک چٹکی میں مسل کر رکھ دیں گے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو صرف میں نہیں، آپ بھی پچھتائیں گی۔ جب ہم چاہیں گے وہاں بیگم کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں، اس جرم کا اعتراف کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں نے ہمایوں کی ہلاکت کے لیے وہ تعویذ کامل سے لکھوایا تھا اور اسے اس کے بستر تک پہنچایا تھا۔ سبھی جانتے ہیں کہ اختری جیسی ادنا خاتمہ کا بیان تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن ہم تو حکمران وقت حضرت بادشاہ بابر کی بیگم ہیں، ہماری چشمدید گواہی ہی کو سبھی تسلیم کریں گے، پھر آپ کا کیا بنے گا گلرخ بیگم؟ وہ اسے طنزیہ انداز میں دیکھ کر جانے لگی۔ گلرخ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، رک جائیں۔ اس نے رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ نرم پڑ گئی تھی، قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ دلدار بیگم نے کہا، آپ غلط کہہ رہی ہیں، ہمیں لڑنا چاہیے کیونکہ ہم سوکنے ہیں۔ فی الحال ہم نے ماہم بیگم کے خلاف اتحاد قائم کیا ہے، یہ کہیں کہ اس اتحاد کو بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ چلو یہی صحیح، ہمارا یہ اتحاد ابھی قائم رہنا چاہیے، اسی شرط پر قائم رہے گا کہ آپ ابھی کسی تیز رفتار گھڑ سوار کو کابل روانہ کریں، ایک نامہ آپ اپنے بیٹے کو ارسال کریں گی، ایک نامہ ہماری طرف سے ہمارے بیٹے کو کے نام جائے گا، دونوں کو تاکید کی جائے گی کہ آپس میں جنگ نہ کریں اور نہ ہی ایک دوسرے کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے۔ بے شک ہم ابھی برادر کو بلاتے ہیں اور کسی تیز رفتار قاصد کا انتظام کریں گے، چلے آئیں ہم اپنے صاحبزادوں کو خط لکھیں۔ ادھر کابل میں ہمایوں کی بیوی بگا بیگم اور ادھر آگرے میں بابر کی بیگم اپنی شاہانہ ذہانت سے جوڑ توڑ میں مصروف تھی اور بابر پر یہ کہاوت صادق آ رہی تھی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ طبیب حضرات پریشان تھے، ان کی کوئی دوا اثر نہیں دکھا رہی تھی۔ بابر نے کہا، مرض الموت آخری مرض ہوتا ہے اور اس کی دوا دنیا کے کسی طبیب کے پاس نہیں ہوتی۔ اس نے ماہم بیگم اور اپنی بڑی ہمشیرہ کو بلا کر کہا، ہماری دونوں صاحبزادیوں کی فوراً شادی کی جائے، دونوں کی نسبت پہلے سے طے ہے، کوئی دھوم دھام نہ کریں، شادی بیاہ کے پرتکلف رسومات ادا نہ کریں، بس ان کا نکاح پڑھوا دیں۔ اس حکم کی تعمیل اس کی آخری خواہش کی طرح کی گئی۔ ماہم بیگم نے فوراً ہی ہمایوں کو پیغام بھجوا دیا،
جانے مادر تمہارے بابا حضرت بادشاہ کی حالت خیر ہے، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایسے آؤ جیسے ہوا کے گھوڑے پر آیا کرتے ہیں۔ کالنجر کا قلعہ فتح ہو چکا تھا، وہاں قدم جمائے رکھنے کی ضرورت تھی۔ ہمایوں نے اپنے سپہ سالار کو ضروری فرائض ادا کرنے کے لیے وہاں چھوڑا، پھر برق رفتاری سے بیمار والد کے پاس پہنچ گیا۔ بابر کو خانہ قلعہ کی ایک شاہانہ سیج پر پہنچایا گیا۔ اس سیج کے سامنے سونے چاندی کا تخت بچھایا گیا تھا۔ جب ہمایوں وہاں پہنچا تو بابر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم نے تمہاری بہنوں کی شادیاں کروا دی، اب آخری فرض رہ گیا ہے۔ پھر اس نے تمام امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ نصیر الدین ہمایوں ہمارا ولی عہد کہلاتا رہا ہے، ہم ابھی اپنا عہد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے تخت و تاج کا وارث ہے، اسے تخت شاہی پر بٹھا کر تاج حکمرانی پہنایا جائے۔ ہمایوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بابا حضور یہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی، مگر ذرا دم لے، اللہ نے چاہا تو آپ جلدی صحت یاب ہوں گے، پھر یہ تخت نشینی اچھی لگے گی۔ ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کا صدقہ قبول کیا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ آگے بحث نہ کرو، ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ تمام امراء ہمایوں کے دائیں بائیں اور پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، ایک ساتھ لے جا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ ہر طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ بیگمات اور کنیزیں مہین ریشمی پردوں کے پیچھے تھی۔ ماہم بیگم کا خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس کے برعکس گل رخ بیگم اور دلدار بیگم انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ ہمایوں کی تاج پوشی ہو رہی تھی، کلام پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر نئی بادشاہ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ اختری ماری خوشی کے ایک ستون سے لپٹ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمایوں نے آ کر اسے اپنے وجود سے لگا لیا ہے۔ ماہم بیگم نے کہا تھا، جب وہ کالنجر کا قلعہ تسخیر کر کے آئے گا تو اس کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیں گی۔ اب وہ مسرتوں بھرا دن اور سہاگ کی ایک رات آنے ہی والی تھی۔ ہمایوں تخت سے اسے اتر کر تیزی سے چلتا ہوا والد کے پاس آ گیا، جھک کر اس کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ بادشاہ بابر اس کی پشت کو تھپکتے ہوئے کہا، ہم سے اتنا فاصلہ رکھو کہ تمہارا چہرہ دیکھ سکیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بابر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اس مبارک کھڑی میں وعدہ کرو، کامران مرزا، عسکری مرزا اور ہندال سے برادران یوسف جیسا سلوک نہیں کرو گے، بلکہ حضرت یوسف کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ محبت اور رواداری سے پیش آتے رہو گے۔ ان کی چھوٹی بڑی غلطیاں فراخ دلی سے معاف کرتے رہو گے اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہو گے۔ ہمایوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرتا رہے گا۔ ایسے ہی وقت باپ کے ہاتھوں کی گرفت بیٹے کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے بڑی نکاہت بھری آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ موت کی تصدیق ہوتے ہی ایک احرام برپا ہو گیا۔ کیا عورتیں اور کیا مرد، سبھی رونے اور سینہ کوبی کرنے لگے۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، اور ایسی مضبوط بنیاد ڈالی کہ تقریباً 225 برس تک مسلمان ہندوستان پر حکومت کرتے رہے تھے۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے شراب پینے سے توبہ کی تھی اور شراب پینے پر سختی سے پابندی عائد کی تھی۔ اس نے بیٹے کے لیے جان کا صدقہ دیتے وقت کہا تھا، پیش نقط جاں ہر گوہر چا باشد، نثار دوست باشد ہر چا باشد۔ جب بابر کا دم نکلا تو ماہم بیگم نے ماتم کرتے ہوئے کہا، ساری دنیا ماں کی ممتا اور اس کی قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے، مگر آج ایک باپ دنیا کی تمام ماؤں پر سبقت لے گیا ہے۔ ہمایوں جس تخت پر بیٹھا اس میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ کتنے ہی دشمن حضرت بادشاہ بابر کی آنکھیں بند ہونے کے انتظار میں تھے۔ ایک طرف بہار کا حکمران شیر خان سوری تھا، دوسری طرف چھوٹے بڑے علاقوں کے سلطان اور کتنے ہی راجے مہاراجے تھے۔ ان سب سے بڑھ کر آستین کے سانپ 3 ستیلے بھائی تھے، سبھی آگرے اور دہلی کے تخت پر بیٹھنا چاہتے تھے۔ حضرت بادشاہ بابر کی وفات کے بعد ارادہ تھا کہ 40 دنوں تک سوگ منایا جائے گا۔ ستیلے بھائیوں نے بھی باپ کی موت کا لحاظ کیا تھا اور ان میں سے کسی نے کھلی بغاوت اور لشکر کشی نہیں کی تھی، لیکن ماتم کے ساتھ ساتھ عداوتی منصوبے بناتے رہے تھے۔ دور دراز کے علاقوں میں چھوٹے بڑے راجے مہاراجے متحد ہو رہے تھے۔ ان کے درمیان اس طرح اتحاد ہو رہا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو ملا کر ایک بڑا لشکر بنا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو آگرے اور دہلی سے پسپا کر کے ہندوستان جانے پر مجبور کر دینا چاہتے تھے۔ شیر خان سوری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جتنا دلیر اور جنگجو حکمران تھا اتنا انسان دوست بھی تھا، دکھی انسانوں کے جذبات کو سمجھتا تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ جب تک بادشاہ بابر مرحوم کا خاندان سوگوار رہے گا تب تک وہ آگرے کا رخ نہیں کرے گا۔ دلدار بیگم کا مزاج بدل گیا تھا، وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ گل رخ بیگم سے اتحاد کر کے خسارے میں رہے گی۔ اس نے اپنے بیٹے ہندال کو تاکید کی کہ وہ کبھی کامران اور عسکری پر بھروسہ نہ کرے، ہمیشہ ہر حال میں ہمایوں کا ساتھ دیتا رہے۔ گل رخ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پیغام بھیجا، جو ٹوٹ رہا ہو اسے توڑنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ ہمایوں روزے نماز اور قرآن خوانی میں مصروف رہتا ہے، ابھی جنگجوئی کے سلسلے میں مستعد نہیں ہو سکے گا، دیر کس بات کی ہے، فوراً دونوں بھائی متحد ہو کر تمام لشکر کے ساتھ آگرہ پہنچو۔
کامران مرزا نے جواباً لکھ بھیجا، آپ اپنے بیٹے عسکری مرزا کے موضوعات کو خوب سمجھتی ہیں، وہ کسی حد تک بزدل بھی ہیں اور ضعیف اعتقاد بھی۔ انہوں نے خواب میں فردوس مکانی بابا حضور کو دیکھا ہے، ان کی نصیحتیں سنی اور صاف کہہ رہے ہیں کہ 40 دنوں تک اپنے ستیلے بھائیوں کے خلاف لشکر کشی نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے مخبروں سے اطلاع ملتی رہتی ہے، ہمایوں اگرچہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے لیکن اس کا سپہ سالار اپنے پورے لشکر کے ساتھ بہت ہی مستعد ہے۔ ابھی حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، آپ ذرا صبر کریں۔ ماہم بیگم بھی اپنے شوہر سے ابدی جدائی کا صدمہ سہ رہی تھی، اس کے باوجود اس کے اندر دنیاوی تقاضے چیخ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تقاضا یہ تھا کہ اتنی بہویں لانے کے باوجود تخت کا ایک وارث پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور جیوتشی اور نجومی کی پیش گوئی سے ایک ڈھارس بندھی ہوئی تھی۔ اختری سے امیدیں وابستہ کر لی گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ بیٹا کلنجر کی مہم سے واپس آئے گا تو فوراً اختری کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ وہ چاہتی تھی جلد از جلد اپنا مطلوبہ نتیجہ سامنے آ جائے، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ آئندہ 40 دنوں کے بعد ہی وہ نئی بہو کو بیٹے کی سیج پر بھیج سکتی تھی۔ ایسے وقت ہمایوں کی بڑی بیوی بگا بیگم وہاں پہنچ گئی۔ ماہم بیگم نے اسے دل سے خوش آمدید نہیں کہا، کیونکہ وہ دوسری بار بھی ایک بیٹی کو جنم دے کر اسے میکے میں چھوڑ آئی تھی۔ بگا بیگم نے اپنی خوش دامن سے کہا، اب آپ کے بیزار ہونے سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے ہمایوں نے آتے ہی ہمیں گلے لگائے اور ہمیشہ کی طرح وہ ہمیں اپنا سایہ بنا کر ساتھ رکھنے والے ہیں۔ ماہم بیگم نے نفرت سے کہا، تم ضرور ہمارے بیٹے کو کچھ گھول کر پلاتی ہو، اسی لیے وہ تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہم آپ کو یہ سمجھانے آئے ہیں کہ اب آپ کے اختیارات محدود ہو چکے ہیں، آپ کے بادشاہ سلامت نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہمارے مجازی خدائے سلطنت ہیں۔ اب ہم بڑی بیگم ہونے کے حوالے سے ملکہ معظمہ ہے، آپ سے بادشاہ کے والدہ ہونے کے حوالے سے معزز رہیں گی۔ ہم سب آپ کا احترام کرتے رہیں گے، لیکن آپ اپنے احکامات ہم پر مسلط نہیں کر سکیں گے۔ ماہم بیگم نے ذرا تن کر کہا، ہم محدود ہو کر بھی لامحدود رہیں گے جب تک ایک وارث پیدا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے بہویں لاتے رہیں گے اور اس سلسلے میں بیٹا ہماری حمایت کرتا رہے گا۔ وہ مسکرا کر بولی، تخت کے ایک وارث کو لانے کے لیے ہم بھی حمایت کرتے رہیں گے، یوں ہمارے سرتاج کا پیار و اعتماد ہم پر مستحکم رہے گا۔ پھر وہ دور کھڑی ہوئی کنیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے وہ کنول کہاں ہے جسے آپ کیچڑ سے نکال کر بادشاہ وقت کی خوابگاہ میں پہنچانا چاہتی ہیں؟ اختری کو طلب کیا گیا۔ اس نے فوراً ہی حاضر ہو کر بگا بیگم کو ادب سے سلام کیا۔ ملکہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ناگواری سے منہ بنا کر کہا، کوئی خاص تو ہے نہیں، مگر نجومیوں نے اسے بہت ہی خاص بنا دیا ہے۔ ماہم بیگم نے کہا، کوئی اپنے حسن و شباب سے اور کوئی شاہانہ تمتراک سے خاص بن جاتی ہے، اسے مقدر نے سب سے اہم اور خاص بنا کر بھیجا ہے۔ اس دن کو سوچو جب یہ ایک جانشین کو جنم دے کر تمام بیگمات سے برتر ہو جائے گی۔ وہ بولی، آپ ہمیں آنے والے کل کے بارے میں سوچنے کی بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہم تو پہلے ہی بہت کچھ سوچ سمجھ کر آئے ہیں۔ وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ ماہم بیگم نے چونک کر پوچھا، کیا سوچ سمجھ کر آئے ہیں؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ وہ دروازے کے پاس سے پلٹ کر بولی، یہی کہ وہ جو آنے والا کل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں آتا۔ وہ کمرے سے چلی گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ماہم بیگم خالی دروازے کو ناگواری سے دیکھتی رہی، پھر اختری سے بولی، خدا کرے پیشن گوئی درست ہو، تم نہیں جانتی ایک بیٹے کو جنم دے کر کس طرح ہماری اس مغرور بہو کا سر جھکاؤ گی۔ اختری نے ایک گہری سانس لی، پھر دل ہی دل میں کہا، وہ تو وقت آتے آتے رہ گیا ہے، اب بات 40 دنوں کے لیے ٹل گئی ہے۔ بگا بیگم کہ اس بات کے پیچھے ضرور کوئی گہری بات ہے، کل کبھی نہیں آتا۔ اس نے پریشان ہو کر اپنی ہونے والی ساس کو دیکھا، پھر سر جھکا کر سوچا، یا خدا، اس محل میں سازشیں بہت ہوتی ہیں، یہ بگا بیگم تو کچھ زیادہ ہی سازشی لگ رہی ہے۔ کیا یہ مجھے ہمایوں بادشاہ تک پہنچنے دے گی؟ تاج و تخت، بادشاہت، حکمرانی، راب اور دبدبہ اور وسیع اختیارات یا تو بے زور شمشیر حاصل ہوتے ہیں یا سازشوں سے۔ شاہی محلات میں بیگمات سازشی تلواروں کے ذریعے ایک دوسرے کا گلا کاٹتی رہتی ہیں، اور وہ معمولی سی لڑکی ایسی بیگمات کے درمیان پھنسی تھی جو ایک دوسرے کو تلواروں کی دھار پر پہچانتی رہتی تھی۔ وہ سوچ کر الجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ روز بعد ہمایوں کی مزید 2 بیگمات چاند بی بی اور شاد بی بی آ گئے۔ وہ خوش تھی کہ ان کے شوہر کو بادشاہت ملی ہے، لیکن سسر کی وفات کا سوگ منایا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ دونوں 4 ماہ پہلے ہمایوں کے ساتھ دہلی میں وقت گزار چکی تھی۔ چاند بی بی نے ساس کے گلے لگتے ہوئے کہا، اس سوگوار ماحول میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہم امید سے ہیں۔ ماہم بیگم نے اس سے الگ ہو کر کہا، ہمیں کتنی ہی بہوؤں نے امید کے چراغ روشن کیے اور بجھا دیے، ہو سکتا ہے تم سے امید بھر آئے۔ تمہارے طبی معائنے اور عیش و آرام کا خاص خیال رکھا جائے گا، بے شک تم اپنے جلیل القدر بادشاہ سے ملو، لیکن جب تک زچگی نہ ہو جائے تب تک اس کی خلوت میں نہ جاؤ۔
وہ دل پر غصہ مارنے والا حکم صادر کر کے وہاں سے چلی گئی۔ بہوؤں کے حالات اور ان کی کارکردگی کے مطابق وہ انہیں بیٹے کی خوابگاہ میں بھیجتی تھی، اور جب وہ ضروری نہ سمجھتی تو انہیں خوابگاہ سے نکال دیا کرتی تھی۔ صرف ایک بگا بیگم ایسی تھی جو ہمایوں کی منہ چڑھی تھی۔ بیٹا اس کی سفارش کرتا تھا تو وہ اسے چھوٹ دے دیتی تھی۔ جب بگا بیگم کو معلوم ہوا کہ اس کی سوگن چاند بی بی ماں بننے والی ہے تو اس کا سکون غارت ہو گیا۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ماہر نجومی منیر احمد شامی نے ماہم بیگم کو اپنے علم کے مطابق چاند بی بی کا ذائچہ بنایا تھا۔ اس کا بغور مطالعہ کیا تھا، پھر یہ پیشگوئی کی کہ چاند بی بی کے ستارے ایک بیٹے کی نوید دے رہے ہیں، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی ماہم بیگم نے چاند بی بی کو سر پر بٹھا لیا تھا۔ اس کے ناز نخرے برداشت کیے جانے لگے تھے۔ دوسری طرف بگا بیگم انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ بے شک وہ ہمایوں کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس کی بہتری اور سلامتی کے ساتھ یہ بھی دلی خواہش تھی کہ ہمایوں کا ایک جانشین پیدا ہو، لیکن کسی سوکن سے نہ ہو۔ وہ دو بار بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد اب بھی یقین سے کہتی تھی کہ اگلی بار ضرور ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات پک رہی تھی کہ نجومی منیر احمد شامی کی پیشگوئی درست نہ ہو، اگر صحیح ہو تو اسے غلط کر دیا جائے، اور اسے غلط کس طرح کیا جائے گا، اس کے لیے ایک ٹھوس منصوبے کی ضرورت تھی۔ ادھر ماہم بیگم نے ہمایوں سے کہا، اختری جیسی ادنا خادمہ کو عزت دی جا رہی ہے، اس کا مرتبہ بلند کیا جا رہا ہے، اسے جمنا کنارے والی ایک چھوٹی سی جاگیر دی گئی ہے، اسے اسی شرط پر تمہاری منکوہہ بنایا جائے گا کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ لیکن بیٹے نے ماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، ہمارے نجومی منیر احمد شامی نے چاند بی بی کے لیے پیشن گوئی کی ہے، ہماری اس بہو سے ایک بیٹے کی امید ہے، اگر پیشن گوئی درست ہوگی ایک جانشین پیدا ہو گیا، پھر اختری جیسی ادنا خادمہ کو کیوں سر پر چڑھایا جائے؟ ہمایوں نے کہا، بے شک شاہی خاندان کا وارث کا حسب و نسب صرف باپ کی طرف سے ہی نہیں، ماں کی طرف سے بھی عرفہ والا ہونا چاہیے، لیکن شامی کی پیشگوئی مبہم ہے، اگر وہ درست نہ ہوئی، چاند بی بی ایک بیٹے کو جنم نہ دے سکی، تب آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اگلے 3 ماہ میں زچگی متوقع ہے، اگر ہمارا مطلوبہ نتیجہ سامنے نہ آیا تو 4 ماہ بعد اختری سے تمہارا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ اختری نے یہ فیصلہ سنا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہمایوں کا کل نجر کی مہم سے واپس آئے گا تو نکاح پڑھوایا جائے گا، اس کے بعد حضرت بادشاہ بابر نے وفات پائی تو یہ معاملہ 40 دنوں کے لیے ٹل گیا، مزید 4 ماہ کے لیے ٹل رہا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو اب تک صرف ایک بار چھو پائی تھی، یعنی دروازے پر دستک دی تھی، دہلیز پر منتظر کھڑی تھی، اندر قدم رکھنے کے لیے نکاح کی سند نہیں مل رہی تھی، جدائی کا عرصہ طویل کھنچتا جا رہا